अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, कराची में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात 4 रोज़ पहले ख़त्म हो गए हैं और सिंध हुकूमत फ़िलहाल इन इख्तियारात में तोसी के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही और इन इख्तियारात में तोसी ना देने की 3 अहम वजूहात अब तक सामने आई हैं। एक तो कराची समेत अंदरून सिंध में भी रेंजर्स खुसूसी इख्तियारात चाहती है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात पर ओवरसाइट, सिविलियन ओवरसाइट चाहती है। और तीसरी अहम वजह असद खलल का एपिसोड भी हो सकता है। इस सारे मामले पर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को दुबई तलब कर लिया है और ऐसे में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात तर्क करके दुबई पहुँचे हैं। उनकी भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के है। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत सिंध में रेंजर्स को किस हद तक इख्तियारात देती है और क्या असद खलल की गिरफ्तारी के बाद सिंध हुकूमत और रेंजर्स के दरमियान पैदा होने वाली तनाव की इसी कैफियत ख़त्म होगी। इसी पर बात करेंगे आज के शो में। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन करता है इस्माइल साहब, सीनियर रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के। हमें शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं कराची से, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मुराद सईद साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम बात करेंगे मज़हर अब्बास साहब से, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मज़हर अब्बास साहब, बताइएगा कि दुबई की जो मीटिंग है उसके क्या नतीजे आप निकलते देख रहे हैं? देखिए, दुबई में जो इसहाक डार साहब की मुतवक्को मीटिंग है वो तो बहुत ही अहम है। उसका ताल्लुक महज सिंध से नहीं है बल्कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल से। और ये अगर मुलाकात होती है और उसमें कोई चीज़ें सामने आती हैं तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और अब देखना ये कि इसहाक डार, जाहिर है इसहाक डार जब गए हैं तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर ही गए होंगे और ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इसहाक डार की मुलाकात होनी है। गो के फरतुल्लाह बाबर साहब से जो मेरी बात हुई थी उनको अब तक वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ना ही इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है। इसहाक डार साहब दुबई में जा रहे हैं, उनकी जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्को है। तो वो मुलाकात तो ओवरऑल सिचुएशन होगी जिसमें जाहिर से सिंध भी शामिल होगा। लेकिन जो सिंध के अपने रहनुमा गए हैं जिसमें वज़ीर आला सिंध भी हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला भी हैं, तो वो बुनियादी तौर पे जो कोर कमांडर और वज़ीर आला की मुलाकात हुई है 2-2.5 घंटे, जिसमें बहुत से मामलात सामने आए हैं। उसमें जो रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सिंध हुकूमत की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसलिए बुनियादी फैसला जो मुतवक्को है वो एक तो ये कि रेंजर्स के क़याम में तोसी हो जाएगी। इसमें कोई बड़ा इबहाम नहीं नजर आ रहा। इख्तियारात की जहाँ तक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात का ताल्लुक है, उसमें भी इस चीज की तवक्को है कि वो कराची की हद तक जो है उसमें तौसीफ हो जाएगी। सिंध में नहीं होगी, अंदरून सिंध जिस तरह से चाहती है वफाकी हुकूमत, अंदरून सिंध गालिबन नहीं होने जा रही। और उसमें भी हालांकि होनी चाहिए, इस पर बड़ी बहस हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप सिंध में पूरी अमन व अमान की सूरत हाल देखें तो इन इख्तियारात का ताल्लुक सिर्फ सिंध कराची तक महदूद रखना जो है वो उसके आगे चल के नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन भारत जो इस वक्त इत्तलात है वो यही है कि कराची के हद तक होंगे। अलबत्ता सिंध हुकूमत गालिबन इस चीज पे तैयार नजर आती है, लेकिन फाइनल फैसला जरदारी साहब करेंगे। तो क्या सर सिविलियन ओवरसाइट की शर्त इस दफा आपको साथ लगती दिखाई दे रही है इख्तियारात के साथ? देखिए, सिविलियन ओवरसाइट का मसला नहीं है। मसला जो है वो ये है कि सिंध हुकूमत गालिबन जिस तरह पहले भी इन्होंने सूबाई असम्बली में एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, उसमें गालिबन वो ये चाह रहे हैं कि जो सिंध के अगर कुछ अहम महकमों की गिरफ्तारी, महकमे में ताल्लुक रखने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो, उसका पहले वजीर आला से उसकी अप्रूवल ली जाए। लेकिन रेंजर्स का उस पर मौक़िफ़ ये कि माजी में ऐसा होता रहा है कि सिंध हुकूमत को एपेक्स कमेटी में कुछ नाम दिए गए थे, लेकिन उसमें हुआ ये कि वो नाम जब दिए गए तो उसके बाद वो लोग फरार हो गए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नजर आता है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब हमें शो में ज्वाइन करने का। शैला रज़ा साहिबा से मज़हर अब्बास साहब ने भी बताया कि आसिफ जरदारी साहब की इसहाक डार साहब से मुलाकात होने जा रही है, तो क्या होता देख रही हैं, क्या होने जा रहा है? एक सूबाई डिप्टी स्पीकर और ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं हूँ, कैबिनेट में भी नहीं हूँ, इसका मतलब है। तो मैं बिल्कुल इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रही हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं। मेरी नॉलेज में नहीं है, बिल्कुल मेरी नॉलेज में नहीं है, वरना मैं ज़रूर इस पे बात कर लेती। ये मेरी नॉलेज में नहीं है।
تو رینجرز اختیارات کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اہم میٹنگ ہے، قائم علی شاہ صاحب نے اس سے پہلے کور کمانڈر سے ملاقات بھی کی ہے، یہاں بھی ملے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے، اب وہ دبئی روانہ ہوئے، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ رینجرز کو تو بالکل اختیارات دیے جائیں گے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں 3-4 دن کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، رینجرز اپنے کام کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ جہاں 2 فورسز کام کر رہی ہوں، ایک فیڈرل اور ایک طرف صوبائی گورنمنٹ ہو، وہاں کبھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی تو ابھی مس انڈرسٹینڈنگ کہاں آ رہی ہے؟ میرے خیال میں پوری اس وقت پاکستان میں معلوم ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صوبائی سطح پر اور فیڈرل سطح پر گورنمنٹس میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن اس میں جو ایک پازیٹیو بات ہے کہ وزیر داخلہ سندھ جو ہیں، جو کہ پرسنلی بھی اس میں ایک وزیر داخلہ کے علاوہ ان کے گھر ور پہ بھی ایک بات ہوئی، لیکن اس میں ایک میچورٹی شو کی گئی اور اس میں کوئی انہوں نے پرسنل وے پر بھی اور ایز ہوم منسٹر کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے گریز کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس پہ مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ اسد کھرل کے معاملے کو ہی آپ ریلیٹ کریں کہ یہی وجہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی شخص پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ جس طرح سے پروگرام کیے گئے، اویس شاہ کی موجودگی کو بھی کہا گیا کہ وزیر داخلہ کے گھر سے نکلیں گے، اور پھر وہ ہمارا کیا ایک اور صوبے سے برآمد ہوا اور اس صوبے کی کارکردگی پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی، اور کسی نے کرٹسی بھی یہ نہیں کی کہ جی ہم نے 1 گھنٹے کے پروگرام کیے تو یہ غلط تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے جو میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں ایک میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں رینجرز چاہتی ہے یا وفاقی گورنمنٹ چاہتی ہے، دیکھیں اس میں وفاقی گورنمنٹ اور رینجرز کے چاہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کو یا پروونس کو کسی کو بھی یہ کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے کہ وہ فیڈرل آفیسرز کو یا ادارے کو اپنی کنڈیشنز پہ بلائے۔ تو یہ کہنا کہ جی فلانا یہ چاہتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، یہ غلط ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پورے ملک میں اور اس وقت رینجرز کی یہ ضرورت ہم سے زیادہ ہے۔ نہ ہمارا وزیر داخلہ مرا، نہ ہمارے ہاں 14 لوگ اس طرح سے نشانہ بنائے گئے، نہ ہمارے ہاں پولیس کو جس طرح چھوٹو گینگ نے یرغمال بنایا، ایسی کوئی صورتحال آئی۔ ہماری پولیس نے بھی کام کیا، جب ہی رینجرز بھی چلی، پولیسنگ پہ چلتی ہے، تو ہم رینجرز کو بلائیں گے ایز سندھ گورنمنٹ، ہم اپنی کنڈیشنز دیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی باتیں کرنی صحیح ہیں کہ رینجرز چاہتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی کنڈیشنز پہ بلانا چاہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، سندھ حکومت کہ ہم اپنی کنڈیشنز پر رینجرز کو بلانا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں انہیں اپنی کنڈیشنز پر دیا جا رہا وہاں پہ؟ شکریہ۔ دیکھیں میں لاسٹ ٹائم بھی جب سندھ حکومت نے رینجرز کے ایکسٹینشن دینے کی بات کری تھی تو انہوں نے کچھ مشروط کر دی تھی چیزیں کہ چیف منسٹر صاحب کو اطلاع کر کے پکڑے جائیں، یا اگر صوبے کی کسی ادارے میں آپ جا کے ریڈ کریں تو چیف سیکرٹری سے پہلے پوچھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پھر اس طرح کا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کرا۔ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار ہے، یہ ایک فیڈریشن ہے پاکستان، کنفیڈریشن نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اب بھی یہ نوٹیفیکیشن دے سکتی ہے۔ اس وقت تو پوپا کے تحت غالباً مارچ میں کیا تھا، وہ ڈفرینٹ، وہ 90 دن کی اتھارٹی ہے، لیکن یہ ایک اور چیز ہے کہ اچھا۔ اور رینجرز جو ہے میرے خیال سے 1990 کی دہائی سے سندھ میں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ میری بہن سے میں ایگری کرتا ہوں کہ 2-4 دن ڈیلے ہو جائے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے جیسے مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 1-8 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ یہ سارے جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بالکل آپ وہ کہ یہ انشاءاللہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا اور یہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن میرے خیال سے مشروط نہیں کرنا چاہیے اور نہ مشروط ہوگا۔ اس کو آپ کو رینجرز کو فل پاورز دینے چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2013 سپٹمبر میں جب یہ میاں نواز شریف نے تمام پارٹیز کو ساتھ لاریشن شروع کرنے کی بات کری تھی، اس وقت کا کراچی دیکھ لیجئے اور آج کا کراچی دیکھ لیجئے، اس وقت جو سندھ کے اندر اغوا برائے تاوان کے کیسز دیکھ لیجئے، آج دیکھ لیجئے، اس وقت بھتے کی پرچیاں، چاہے وہ امن کمیٹی ہو یا چاہے دوسری اور لسانی پارٹیاں ہوں وغیرہ وغیرہ، جو بھتے کی پرچیاں تھیں، دوسری چیزیں تھیں، اس کو دیکھ لیجئے اور آج دیکھ لیجئے۔ تو کراچی کے عوام نے ایک سکون کا سکھ پایا ہے، یہ تو تمام سیاسی جماعتیں مانتی ہیں، اور جب یہ مانتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اس چیز میں خلل نہیں کرنی چاہیے، رینجرز کو آگے بڑھنے کا اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ مراد سعید صاحب، آپ بتائیے گا کہ جس طرح شعلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ سندھ حکومت جس طرح چاہتی ہے ان کی کنڈیشنز پر رینجرز کو اختیارات ملنے چاہیے، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا پھر حالات کے مطابق اختیارات ملنے چاہیے انہیں؟
مراد سعید صاحب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ سمر صاحب کے آرٹیکل 147 کے تحت جس طرح کی یہ صوبائی حکومت رینجرز کو بلاتی ہے اور پھر اس کے بعد لیکن اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے جس طرح کی مفتاح صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ کراچی کے اندر جو امن کی طرف کراچی بڑھا ہے اور جس طرح کی بدتخوری میں کمی آئی ہے, ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے, جس طرح لوگوں کو پرچے ملتے تھے, اس سب کو پوری قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے اور ایک اچھی کوشش ہے. لیکن سسٹینیبل پیس کے لیے جو چیزیں کرنی تھی اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی اپنی پولیس کی, جس طرح کے عملی جوڈیشل ریفارمز لے کے آنے تھے, وہ سفر ابھی رہتا ہے اور اس طرف بھی ہمیں بڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ جو رینجرز کی اختیارات کی آپ نے بات کی, دیکھیں رینجرز اگر جس طرح مفتاح صاحب نے کہا کہ 15-20 سال سے کراچی کے اندر موجود ہے, لیکن اس وقت نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا, اس وقت آپ نے آئینی ترمیم نہیں کی تھی, اس وقت پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس نہیں تھا یا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ابھی آئی ہے اور جس طرح کے آپ نے اختیارات دے دیے تو انہوں نے ڈیلیور کر کے دے دیا. اب رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے جس طرح کہ اس میں دیر ہو رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں بغیر کسی کے اوپر تنقید کیے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آپریشن کو اگر منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو پھر نقصان ہوگا اور شاید زیادہ نقصان ہو, حاصل نہیں ہو سکیں گے. اور جی جی میں بات کمپلیٹ کر دوں شیلا بی پھر آپ بات کر لیجئے گا. تو ابھی جس طرح کی کراچی کے امن کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم امن کی طرف بڑھے اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں اور وفاقی حکومت کو ابھی رینجر کی اختیارات کی تو بات آئی ہے تو وفاقی حکومت تھوڑی سی ایکٹیو ہو گئی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں کراچی کے اندر وفاق کبھی کبھار بھول جاتی ہے کہ ان کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس آپریشن کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپتمبر 2013 میں جب یہ اختیارات رینجرز کو دیے جا رہے تھے, جب وہاں پہ آپریشن کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, جب تمام پارٹی اس بات میں متفق ہوئی کہ ہم نے ان کو بلانا ہے تو سب اکٹھے کام کر رہے تھے. تو میرے خیال سے اب کراچی کے امن کے لیے جو کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے ہمیں اکٹھے کام کرنا چاہیے, وفاق کو کراچی کو بھولنا نہیں چاہیے اور پھر جب یہ آپریشن انشاءاللہ منطقے کے انجام تک پہنچے گا تو ہمیں سسٹینیبل پیس کے لیے جو اداروں کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, جو آپ چیزیں لے کے آنے منطقی تک پہنچانا چاہیے. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے مولا بخش چانڈیو صاحب کے اس بیان سے متعلق جس میں انہوں نے وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت اور کچھ غیر جمہوری قوتوں کے درمیان ایک نیکسس کی بات کی ہے, ایک الزام لگایا کہ ایک نیکسس بنا کے سندھ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, مولا بخش چانڈیو صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غیر جمہوری عناصر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو سخت خطرات لاحق ہیں. تو کون سے یہ غیر جمہوری عناصر ہیں جو کہ نون لیگ کو سپورٹ کر کے سندھ گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں پہلی والی بات سے اس کو لنک کروں گی کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور اس کے تحت جب پنجاب میں کہا گیا کہ رینجرز کو بھیجا جائے تو وہاں پہ نہیں آنے دیا گیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے تھوڑے سے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے. اتنی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں کہ 14 لوگ مر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا. کراچی کی پولیس یا سندھ کی پولیس میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مقامی غنڈوں کو بلا کر استعمال کیا جائے پھر پتہ نہ چل سکے کہ کس نے مارا یا وزیر داخلہ شہید ہو گئے. تو یہ ساری باتوں کو دیکھتے یعنی آپ کا اعتراض یہ ہے کہ سندھ میں اگر رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں تو پنجاب میں بھی دیے جانے چاہیے بلا امتیاز؟ پنجاب میں بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت دیے جانے چاہیے نا. اور یہ جو ہم نے اپنی اسمبلی سے ریٹیفائی پاس کروائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی سے وہی چیز پاس ہوتی ہے جس کی کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے. اس پہ انہوں نے اپنا ایک اختیار استعمال کرتے ہوئے جب وہ لگایا بھی اس پہ پابندی اور اپنے طور پہ اختیارات دیے تو اس کی ایک مدت تھی. اس کے بعد رینجرز انہی چیزوں پہ کام کرتی آ رہی ہے جو ہم نے پاس کیے اور رینجرز بھی اس پہ مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ رینجرز کی رائے نہیں ہمیں درکار, آئین ہماری رائے کا احترام کر رہا ہے. تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے طور پر اگر 3 سے 4 دن کا کوئی ڈیلے آ گیا ہے آپ کے ہاں تو پتہ نہیں مطلب پورا ملک بغیر وزیر اعظم کے ڈپٹی وزیر اعظم کی گنجائش نہیں ہے. مریم صاحبہ کی ڈپٹی وزیر اعظم کی حیثیت سے چلا, وزیر اعظم نے انہیں شاباش دی 2 مہینے, وہ سیلف ایگزائل میں رہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو ان
ان کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ جی آپ دھرنا دیں، یہ کریں. اور وزیر داخلہ صاحب جن کو کبھی کچھ یاد نہیں آتا، یہ یاد نہیں آیا کہ اس آپریشن کے لیے جو پہلے سے جاری تھا اور متحدہ کی ایک شور مچانے پہ وزیر اعظم کو آنا پڑا اور اس کو کیا گیا، اس کے لیے خصوصی فنڈ بھی ایلوکیٹ کرنے کو کہا گیا تھا. وزیر اعظم نے لیکن آپ میرے سوال کا جواب دیتے شیلا رضا صاحبہ، جو قوتیں انوالو کر کے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو امپوز کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم بات تو کریں گے. جی مفتاح اسماعیل صاحب، کون سی قوتیں آپ جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے کہا؟ مطلب چانڈیو صاحب خود ہی فرما دیتے کہ کون سی قوتیں ہیں تو مجھے بھی پتہ چل جاتا، ہمیں تو نہیں پتہ. میں اتنی بات ضرور نوٹ کروں گا کہ جس الیکشن سے میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اسی الیکشن سے قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے تھے، اور جہاں ہم اپنے مینڈیٹ کے اوپر ہمیں خوشی بھی ہے، فخر بھی ہے اور خدمت کا ایک موقع ہے پاکستان کی، اور جہاں ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور جتنا ہمیں احترام اپنے مینڈیٹ کا ہے اتنا ہی ہم کو قائم علی شاہ صاحب کے مینڈیٹ کا بھی احترام ہے. تو یہ کہنا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور دیکھیں 2013 کے اندر جب میاں صاحب گورنر ہاؤس گئے تھے سندھ کے، اور چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے اور گورنر بیٹھے تھے، تو بزنس مینوں نے، دوسرے سوشل لیڈرز نے، سب نے کہا تھا کہ آپ گورنر راج کا اطلاق کریں. تو اس وقت بھی میاں صاحب نے نہیں کرا تھا، اور ہم نے کبھی یہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کری. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، میں خود سندھ سے تعلق ہے لیکن میں بڑی ان سے کہتا ہوں، ان کو عاجزی سے کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت اپنی تھوڑی سی گورننس کو بہتر کر دے، اگر تھوڑے سے جو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ان کے اوپر ذرا سا ہاتھ رکھا ہوا ہو، اور اگر جو جیسے کہ مطلب بیسک گورننس شروع کر دے، روڈ رستے کر دے، کراچی میں نہ کرے، انٹیریئر سندھ میں کر دے، کچھ صفائیاں کر دے، کچھ روڈ بنا دے، کچھ ایجوکیشن کے اندر جو خرچہ کر رہے ہیں، اربوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، 100 اربوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور سندھ کے عوام کو تھوڑی سی اچھی گورننس دے دے، تو آج یہ رینجرز کو لانے کی نوبت نہ ہوتی. اگر تھوڑا سا پولیس والوں کو ٹھیک کرنے تو نہیں، لیکن اگر وہی جو کڑی ہے کہ آپ نے پولیس کو بھی اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ MQM کی بھی، پیپلز پارٹی کے بھی آرم ونگز تھے. آئے دن الزام لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور امن کمیٹی کے کوئی وہ ہیں، ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن امن کمیٹی اور پیپلز پارٹی کے لنکس ہیں. تو اگر یہ چیزیں پیپلز پارٹی بہتر کر لے تو انشاءاللہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ منطقی انجام، تو منطقی انجام صاحب آپ کو موقع دیں گے، بریک کے بعد موقع دیں گے. مجھے ذرا مراد سعید صاحب کو شامل کریں. مراد سعید صاحب، تحریک انصاف بھی اپنے آپ کو پنجاب کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، کہتی ہے، دعویٰ بھی ہے آپ کا، جس طرح سے شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے، رینجرز کو پنجاب میں بھی خصوصی اختیارات ملنے چاہیے. تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ ہم نے آواز اٹھتی نہیں دیکھی پنجاب میں رینجرز کے اختیارات اور فوجی آپریشن سے متعلق. کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے تو مفتاح صاحب جو ابھی شیلا بی بی کو مشورہ دے رہے تھے کہ تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو جناب جب ہم احتساب کا ذکر کرتے ہیں، جب سپریم کورٹ میں 12 کیسز جمع ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر کا نام ہوتا ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا نام ہوتا ہے، تو اس وقت تو نیب کو دم کیا ملتی ہے. جب ہم احتساب کا ذکر کرتے ہیں، تحقیقات کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو آپ جمہوریت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. اب پنجاب کی جو آپ نے بات کی، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، سمر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پنجاب میں بھی رینجرز کی کارروائی کا اور یا رینجرز کو اختیارات دینے کی بات کی تھی، تو اس کے بعد آپ نے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس بھی سنی، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان غیر جمہوری اور غیر آئینی بات کر رہے ہیں. حالانکہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے بالکل بجا طور پہ فرما رہی ہے شیلا بی بی کہ یہ پورے پاکستان کے لیے تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا. تو کیوں نہیں دے رہی؟ تو نون لیگ کیوں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے میں؟ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں تو اپنی بات نہیں کروں گا اور نہ کسی کے اوپر الزام لگاؤں گا، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک وفاقی وزیر کے والد صاحب نے، ایک سینئر رہنما جو ان کے پارٹی کے شیر علی صاحب نے، ان کے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے اور جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، جس طرح کہ ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا کل عدم تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پنجاب میں جب ہم آپریشن کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی نو
نو-گو ایریا نہیں ہے، جو کہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا تھا. لیکن ایک چوٹو گینگ کس طرح سے ان کی گڈ گورننس کو بے نقاب کرتی ہے اور پوری قوم کے سامنے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. فیصل آباد کے اندر جس طرح کی گولیاں چلا کے لوگوں کو مارا گیا وہ بھی ہم آج تک نہیں بولے. ساؤتھ پنجاب میں جو کالعدم تنظیموں کی ٹھکانوں کی بات ہوتی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کا وزیر داخلہ شہید ہوا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کارروائیاں نہیں کری. مراد صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے کے بعد آپ کو موقع دیں گے بات کرنے کا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے دورہ دبئی سے متعلق کہ اس کے کیا ثمرات سامنے آئیں گے. کیا اسحاق ڈار صاحب جو تحریک انصاف کی جانب سے تحریک شروع کرنے کی جو بات کی گئی ہے اس کی شدت کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیلا رضا صاحبہ, جس طرح سے پہلے مظہر عباس صاحب نے بھی بتایا کہ ملاقات بالکل ہونی ہے آصف زرداری صاحب سے اسحاق ڈار صاحب کی, تو کیا لگتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے اولیو برانچ کے طور پر بھیجا انہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب منا لیں گے زرداری صاحب کو, انہیں کنونس کر لیں گے؟ چونکہ اب تحریک انصاف نے جس طرح سے 7 اگست سے تحریک شروع کرنے کی بات کی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2014 کی طرح نون لیگ کا ساتھ دے گی اگر کوئی اس طرح کی اس شدت کی تحریک اگر شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں کہ ملاقات ہوگی تو میں اس پہ نہیں تبصرہ کر سکتی, لیکن جو مفتاح صاحب نے ہماری گورننس پہ بات کی تو گورننس صرف یہ وہ نہیں ہوتی کہ 165 بلین کا آپ ایک اورنج لائن بنائیں, جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت جو ہے وہ NOC دینے سے انکار کر دیا کیونکہ 50 بلین اور مانگے گئے ہیں جس سے 73 میگا واٹ بجلی بنے گی. اور گڈ گورننس یہ نہیں ہوتی کہ 780 ملین کا آپ جو ہے وہ گنا خریدیں اور لاہور ہائی کورٹ آپ کی شوگر برادران کو بند کر دے, اور کیونکہ کسان کو آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں. گڈ گورننس میں یہ بھی آتا ہے کہ 23 بلین کا نندی پور آپ نے 84 بلین تک پہنچا دیا اور آپ نہیں کر سکے. گڈ گورننس میں یہ بھی آتا ہے کہ LNG کو پاکستان. لیکن شیلا رضا صاحبہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں, یہ اورنج ٹرین یا باقی چیزیں تو بہت بڑی باتیں ہیں. کچرے کی بات ہو رہی ہے, 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے کچرا تک نہیں اٹھایا گیا. آج قائم علی شاہ صاحب نے دورہ بھی کیا لیکن بتایا جاتا ہے کہ انہیں وزیر بلدیات نے غلط جگہوں کا دورہ کرایا. اس کے بعد ضرور بولیے گا ہمارے ہاں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر ہمارے اس وقت تک 100 بلین فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں جو انہوں نے نہیں دیے. 100 بلین اور ہمیں بجٹ اس میں فیڈرل سے جو شیئر ملتا ہے ہمارا سالانہ اس میں ابھی تک 100 بلین پچھلے سال کے بھی اور اس سال کے ملا کے, تو اس پہ ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر یہ ہمارے پیسے ہمیں وقت پہ دے دیں تو ہم بھی اپنا کام کر دیں. چلے یہ پوچھتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ کیوں نہیں دے رہے 100 بلین. ہمارا گڈ گورننس یہ ہے کہ پنجاب سے ہمارا امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہے اور پنجاب کا امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ نیشنل امپلائمنٹ سے بھی کم ہے. بالکل صحیح. مفتاح اسماعیل صاحب 100 بلین کی پہلے بات کر لیں پھر ہم آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ. چلے میری بہن اتنی ناراض ہو رہی ہے تو یہ بات ان کی مان لیتے ہیں کہ نہیں میں چلا میں ایسے آپ کی نہیں چلا بات سنیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی گورننس بہترین ہے. خدا نخواستہ جو کرپشن کی جو باتیں جرنلسٹ وغیرہ کرتے ہیں ساری غلط ہیں. 12 سال رکھ چکے آپ زبان کاٹ چکے. کراچی اور انٹیریئر سندھ سمیت تمام انفراسٹرکچر وہاں پہ بڑا اچھا ہے, اسکولیں بڑی اچھی ہیں جو, لیکن چلے وہ مان لیتے ہیں. دانش اسکول کی طرح پیسے نہیں تھے نا ہمارے پاس. چلو میری بات, جو 1200 ارب روپے جس سال ہماری حکومت آئی تھی اس سال پیپلز پارٹی کے سال میں 1200 ارب روپے صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے تھے. ہم اس کو لے گئے, پچھلے سال ہم نے 1900 ارب روپے ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں. جس دن پنجاب کو پیسے ملتے ہیں, جس گھنٹے پنجاب کو پیسے ملتے ہیں یا سرحد کو پیسے ملتے ہیں یا بلوچستان کو, اسی گھنٹے اسی اسنا میں پیسے ملتے ہیں سندھ کو. یہ تو ایک دم غلط بات ہے کہنا کہ اگر ہم سندھ کو 1 سیکنڈ بھی ڈیلے کرتے ہیں ایک ساتھ ہی وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. یہ بات ایک دم درست نہیں ہے کہ کسی کو پیسے آگے پیچھے گئے. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں, میاں نواز شریف تو ہمیشہ چاہتے ہیں تمام سیاسی لوگ جو ہے وہ ساتھ مل کے چلیں. اور اگر زرداری صاحب سے بھی انشاءاللہ بات چیت کریں گے اور ابھی بھی کریں گے, آئندہ بھی کریں گے بات چیت. ہم خورشید شاہ صاحب سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, زرداری صاحب تو ملک کے باہر کچھ عرصے سے ہیں, اور بالکل ہم کو مل کر کرنا چاہیے, جمہوری قوتوں کو ساتھ چلنا چاہیے. نہ کہ اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں کل پرسوں آزاد کشمیر کے عوام نے بھی ایک جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا ہے,
ایک انہوں نے نہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے حق میں فیصلہ دیا، وہ تو دیا ہے، لیکن جمہوریت کے حق میں فیصلہ دیا. یہ لوگ جمہوریت سے امید لگاتے تھے تبھی تو جا کے لاکھوں لوگ جا کے ووٹ دیتے تھے نا. بالکل. اور ہم کو اس چیز پہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، نہ کہ اس چیز پہ جو مراد سعید صاحب کے لیڈر فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ آ جائے تو مٹھائی بانٹنی چاہیے. سیاستدان کو سیاسی کام کرنا چاہیے، جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی شکست سے دل برداشتہ ہو کے دوسری طرف دیکھنا چاہیے. امپائر کی انگلی کی طرف اور دھرنوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ٹائم شارٹ ہم نے بریک پہ بھی جانا، مراد سعید صاحب کو شامل کرنا ہے. ایک لائن ہمیں بتائیے گا کہ اس دفعہ ہم پالیسی میں چینج دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی. 2014 یا اس سے پہلے جب بھی تحریک کی بات ہوئی تو بڑے سخت بیانات سامنے آئے وفاقی وزراء کے، لیکن اس مرتبہ وفاقی وزراء کی جانب سے خاموشی دکھائی دے رہی ہے. بلکہ اسحاق ڈار صاحب بات کرنے کے لیے زرداری صاحب سے دبئی گئے ہیں، تو کیا اب پلان کیا ہے؟ اب تو ہم عادی ہو گئے، اور جیسے کل میاں صاحب نے فرمایا، ان کو ذرا پیرافریز کر دوں کہ 2 سیٹیں جیتی ہیں تو وہ 2 سیٹوں کا دھرنا کر لیں گے. مطلب 12% ووٹ لیے آزاد کشمیر میں، جہاں پہ عمران خان صاحب خود جا کے تقاریر کرتے رہے، اور مطلب بلاول بھٹو سرداری صاحب درجہ کے تقاریر کرتے رہے. ہمارے یہاں آپ خائف نہیں ہیں، کوئی لیڈر آپ خائف نہیں ہے کسی تحریک سے. مراد سعید صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب تو خائف نہیں ہے کسی تحریک سے. دوسری جانب دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب دبئی گئے ہیں زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے. پہلے ہی پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے کہ آپ نے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا تحریک سے متعلق، تو کیا اب آپ کو لگتا نہیں کہ اب آپ اکیلے رہ جائیں گے اس تحریک میں؟ دیکھیں، میں مفتاح صاحب کی باتوں کا جواب بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ تنہا تو نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کی میٹنگ ہوئی، ہم نے پارلیمنٹ میں بل لانے کی بھی بات کی. آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن کمیشن بھی گئے، سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، اور یہ مختلف اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آبجیکٹو اس وقت جو ہے، کامن آبجیکٹو جو ہے وہ احتساب ہے. کہ پاناما کے بعد جو صورتحال بنی اور جن کے نام آئے، اور پرائم منسٹر صاحب جو کہ ملک کے پرائم منسٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، ان سے احتساب کا آغاز ہو اور سب کا پھر احتساب کیا جائے. ابھی جو مفتاح صاحب نے مٹھائی کی بات کی، میرے لیڈر نے ان کو گراؤنڈ ریئلٹی بتائی، اور ان کو ماضی میں جو انہوں نے بھی کیا وہ آئینہ دکھایا. کیا جنرل جیلانی اور جنرل ضیاءاللہ کی کوکھ سے جنم لے کے ان کی پارٹی نہیں بنی؟ ان کے جو لیڈر ہے وہ اسی طرح شارٹ کٹ استعمال کر کے نہیں آئے؟ کیا اس کے بعد جب مشرف آئے تو پاکستان کے اندر کہیں پہ مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوئی؟ کیا آج پاکستان کے اندر اگر کوئی احتساب کی بات کرتا ہے، مراد صاحب الزامات کی بات کریں گے تو پھر الزامات آپ پر بھی لگتے ہیں، جنرل شجاع پاشا سے متعلق تحریک انصاف پر بھی لگتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں سمر صاحب، میری بات سنیے. عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنے، عمران خان کسی کی کیبنٹ میں نہیں آئے، عمران خان نے یہاں پہ کوئی شارٹ کٹ استعمال کر کے اقتدار حاصل نہیں کیا، اور نہ اس میں آئے ہیں، اور جو عوامی مقبولیت ان کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی میں ان کی بات کا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ دیکھیں ایک چیز جو اس وقت آبجیکٹ، دیکھیں کوئی بھی اس سے ہٹے گا، کوئی بھی احتساب کے نعرے سے ہٹے گا تو عوام ان کو مسترد کرے گی. اب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جس طرح متحدہ اپوزیشن بنی، ایک پوائنٹ تھا اور میں نے کہا کہ احتساب تھا. لیکن مجھے موقع دیجیے کہ میں مفتاح صاحب کی بات کا جواب دے سکوں. عمران خان نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت بتائی ہے. جب ملک کا چیف ایگزیکٹو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہو تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت اور بادشاہت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا 30 سال اس ملک پہ حکومت کرنے کے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ خود ان کا اپنا علاج کیا جائے؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف ملا؟ مراد صاحب ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے مراد صاحب، اس کے بعد آپ کو بات کریں گے. کیا یہاں پہ لوگوں کو صحت مل رہی ہے؟ کیا لوگوں کو بہترین صحت کی سہولیات مل رہے ہیں؟ کیا 11 کروڑ عوام پاکستان کی زندگی نیچے؟ بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے تحریکوں سے متعلق. کیا جو تحریکیں نئی شروع ہونے جا رہی ہیں وہ کامیاب ہوں گی؟ کیا آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کی تحریک پر منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ چونکہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر صرف 2 نشستیں حاصل کر سکی. بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مراد سعید صاحب، جیسا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف صرف 2 نشستیں حاصل کر سکیں، اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 نشستیں حاصل کرنے والے دیکھ لیں کہ ان کی تحریک کی شدت کیا ہوگی، کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک آپ کی کامیاب ہوگی؟ لوگ آپ کے ساتھ اسی تعداد میں نکلیں گے جس طرح سے 2014 میں نکلے تھے؟ دیکھیں تحریک کی جہاں پہ بات ہے تحریک انصاف اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے نکل رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں یہ غربت، جو سہولیات نہیں مل رہی، جو ادارے ٹک نہیں ہو رہے، یہ سب اس وجہ سے کہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. لہٰذا یہ تحریک پاکستان کی ہے، اور پاکستان میں جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، تب تک ہماری جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہے. رہی بات 2 سیٹس کی، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا، ہم نے 4 لاکھ ووٹ
حاصل کیا ہے, اور جو مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں پہ 7-8 لاکھ ووٹ لے کے ان کو ٹوٹل ملا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو وفاق کی اور آزاد کشمیر کی اور باقی الیکشن کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آزاد کشمیر ہمیشہ وفاق کے ساتھ جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ لیکن جگہ کے انتخابات ہیں, یقیناً اس سے ہم ایک ضمنی الیکشن کے طور پر اس کی اہمیت کو ضرور لے سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کی پاپولیرٹی جو ہے اس سے گیج ضرور کی جا سکتی ہے. نہیں سمر صاحب, نہیں بالکل نہیں لے سکتے. اس سے آپ پاکستان کے اندر جو پارٹی مقبول ہے یا جو لیڈر مقبول ہے اس کا موازنہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جن کے سنیں سمر صاحب موقع لیجیے. میں جب آزاد کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی پہلی دفعہ لڑی, حالانکہ ان کی جو وسائل ہیں ان کے پاس, جس طرح کی نواز شریف صاحب وہاں پہ اس سے پہلے گئے تھے, وہاں پہ اعلانات ہوتے ہیں, آپ کے پاس وفاق. ٹھیک ہے, مجھے شیلا رضا صاحب سے بات کر لیں کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی مراد سعید صاحب. شیلا رضا صاحبہ, کیا وجہ ہے بڑی زبردست کیمپین وہاں پر کی پاکستان پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو اور زرداری نے وہاں پہ کافی زبردست جلسے کیے, بڑے لوگ بھی آپ کے جلسوں میں آئے, لیکن کیا وجہ ہے 21 سیٹوں سے آپ 3 سیٹوں پر کیوں آگے آزاد کشمیر میں؟ ہاں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پہلی والی بات سے لنک کر کے کہ سندھ اسمبلی واحد اسمبلی ہے جو ہر کوارٹر کا حساب دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر کوارٹر کا حساب دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ فیڈرل سے ہمیں کیا مل رہا ہے. تو یقیناً ہمیں کم پیسہ مل رہا ہے اور کے پی کو بھی کم مل رہا ہے. سملرلی جو ہے 3 سال سے کشمیر حکومت نے, کشمیر میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کشمیر کاؤنسل کے 10 بلین روپے روکے میں ان کو غیر قانونی طریقے سے بانٹا جا رہا ہے, اور صرف 68 بلین کا بجٹ تھا, سینکشنز لگائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں. پیپلز پارٹی اکیلی لڑی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ لڑی. پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 اور جماعتوں کے ساتھ مل کے لڑی, اور سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا. 2:20 پہ پہلا نتیجہ جیو نے دیا, 5:04 پہ پہلا نتیجہ دیا گیا. پنڈی میں جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس کوئی اور لسٹ تھی, پولنگ ایجنٹ کے پاس کوئی اور لسٹ تھی. 3 گھنٹے وہاں پہ جو ہے وہ انتخابات پولنگ شروع نہیں ہو سکی, تو وہ اس کو مینیج کیا گیا ہے. ادروائز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ نگراں حکومت نہیں, پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت کی نگرانی میں ہوئے, وزیر اعظم خود اس کے نگران تھے. ہم جو بھی تحریک چلائیں گے, چاہے ہم پاناما سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ کسی اور سے, لیکن ہم آئینی فریم میں رہ کے چلائیں گے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ غیر آئینی طریقے سے کسی بھی گورنمنٹ کو یا پاکستان کو نقصان پہنچائے. ہم لیگل فریم میں چلائیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی ٹیک اس پہ آزاد کشمیر کے انتخابات اور دو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں, 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں. پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے صدر تھے. 3 سیٹیں پیپلز پارٹی کو, 2 سیٹیں پی ٹی آئی کو. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور عوام کی بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 32 سیٹوں سے نوازا ہے. 2/3 الحمدللہ سیٹیں دی ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی سے میرے بھائی مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ تھا, اب کتنی مرتبہ یہ بات کریں گے. بائی الیکشنز ہوتے ہیں, کے پی میں ہوتے ہیں وہ بھی ہارتے ہیں, پنجاب میں ہوتے ہیں وہ بھی ہارتے ہیں, سندھ میں ہوتے ہیں وہ بھی ہارتے ہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن وہ ہار گئے, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن وہ ہار گئے, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن وہ ہار جاتے ہیں, لوکل باڈیز کے الیکشن وہ ہار جاتے ہیں. جب تمام الیکشنز ہار جاتے ہیں, امپائر کو ساتھ ملا کے انتظامیہ کا استعمال, عوام پاکستان کے ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں ہر وقت ووٹ دیتی ہے. یہ ہمارے میاں صاحب کی جو سیاست ہے وہ اقتدار کی سیاست ہے. عوام نے ہم کو ہمیشہ ووٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ہم کو ووٹ دے گا. اور یہ اگر غیر آئینی باتیں کرتے رہیں گے یا گورننس نہیں کریں گے تو یہ حشر ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے, ان کے خلاف بغاوت ہوگی. آج کے شو میں اتنا ہی. کیجیے, اللہ حافظ.